अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग ग़ज़वा बनू क़ुरैज़ा पढ़े थे। ग़ज़वा खंदक की बात हम ग़ज़वा बनू क़ुरैज़ा पे पहुंचे थे। और ये वही कबीला है जिसने ग़ज़वा अहज़ाब के दौरान जो है मुसलमानों के साथ बदअहदी की थी और जो है खुल्लम खुल्ला दुश्मनी पर उतर आए थे और जितने भी इन्होंने वादे किए थे मुसलमानों से सब इन्होंने तोड़ दिए थे। अच्छा, फिर हम इसमें ये पढ़े थे कि जब ग़ज़वा अहज़ाब से सब मुसलमान वापस आए थे तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज़ोहर के वक़्त आए और उनसे कहा कि आप सब लोग जो है बनू कुरैज़ा का रुख कीजिए। मैं आगे-आगे जा रहा हूँ और आप लोग मेरे पीछे-पीछे आइए। मैं उनके किलों में ज़लज़ला बर्पा करूँगा और उनके दिलों में रौब व दहशत डाल दूँगा आप सब मुसलमानों की। अच्छा, और जो है ये कहकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों के ग्रुप के साथ रवाना हो गए बनू कुरैज़ा की तरफ। अच्छा, फिर जो है बता रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा कि सबको आवाज़ लगा कर कहें कि जो है जो असर की नमाज़ है वो सब के सब बनू कुरैज़ा में पढ़ेंगे। इसके बाद उन्होंने मदीने का इंतज़ाम जो हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सौंप कर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जंग का हुरैरा दे यानी जंग का झंडा देकर रवाना कर दिया बनू कुरैज़ा की तरफ। अच्छा, फिर जो है जब करीब पहुँचे बनू कुरैज़ा के किलों के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बनू कुरैज़ा ने उनको गालियाँ देना शुरू कर दी नाउज़ुबिल्लाह। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुहाजिरीन और अंसार के साथ रवाना हो गए वहाँ पे और वहाँ पर ही एक कुएँ के करीब जो है जब वहाँ पहुँचे तो फिर कह रहे हैं कि आम मुसलमानों ने भी लड़ाई का ऐलान सुनकर फ़ौरन यानी कि ना उस तरफ रुख कर लिया बनू कुरैज़ा की तरफ। अच्छा, रास्ते में बता रहे हैं असर की नमाज़ का वक़्त आ गया तो ज़ाहिर है मुसलमानों को क्लियर नहीं हो रहा था कि क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो है असर की नमाज़ तो हम बनू कुरैज़ा के तरफ पहुँच के पढ़ेंगे। तो अब असर की नमाज़ का वक़्त तो रास्ते में हो गया, बनू कुरैज़ा तक पहुँचते-पहुँचते तो नमाज़ ही क़ज़ा हो जाएगी। तो फिर कुछ मुसलमानों ने इस तरह किया कि रास्ते में ही नमाज़ पढ़ ली और कुछ मुसलमानों ने यानी कि नमाज़ को डिले करके बनू कुरैज़ा के यहाँ ही जाकर पढ़ा। तो नमाज़ का वक़्त तो निकल गया था उस वक़्त तक ना असर की नमाज़ का वक़्त। तो फिर जो है इसमें ये हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों में से किसी को भी मतलब गलत नहीं कहा कि क्योंकि उन्होंने यही फरमाया था कि भई जब बनू कुरैज़ा पहुँचेंगे तो वहाँ पर जाके जो है असर की नमाज़ अदा करें। तो किसी-किसी ने उनको लिटरल सेंस में लिया कि वाक़ई में वहाँ पहुँच कर ही हमने नमाज़ पढ़नी है क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, ठीक है? तो अब जो है उन्होंने बिल्कुल उनकी बात को लिटरली लिया और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं उनका मकसद ये था कि ज़ोहर का वक़्त था क्योंकि तो बस जल्द अज़ जल्द निकले और जल्द अज़ जल्द वहाँ पर हम पहुँचे और मतलब ऐसे पहुँचे कि असर की नमाज़ वहाँ ही पढ़े। तो जैसे मुहावरतन कह रहे होते हैं ना, तो उस तरह से उन्होंने कहा था कि वहाँ पे आपने पहुँचना है और नमाज़ पढ़नी है। बस कहने का मकसद ये था कि जल्द अज़ जल्द निकलें। ये लिटरल सेंस में नहीं कि नमाज़ को ही हमने फ़ौत कर देना है, ये मकसद नहीं था। तो थोड़ा-सा इख्तिलाफ़ आ गया था सहाबा में इस बारे में, तो किसी ने इस तरह से ये रास्ता फ़ॉलो किया, किसी ने वो। लेकिन दोनों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को भी गलत नहीं कहा उनमें से ना। अच्छा, ये हमने पढ़ा था, फिर हमने देखा था कि हाँ, छोटे-छोटे ग्रुप्स के फॉर्म में ना मुसलमान बनो कुरैज़ा पहुँच रहे थे ना, कि जैसे-जैसे ग़ज़वा अहज़ाब से यानी कि मैदान से वापस आ रहे थे मदीना में, जैसे-जैसे जिसको न्यूज़ मिल रही थी कि अब बनो कुरैज़ा की तरफ फ़ौरन रवाना होना है, तो वैसे-वैसे करके मुसलमान निकल रहे थे, तो कोई कुछ आगे हो गए होंगे, कुछ पीछे रह गए होंगे, तो छोटे-छोटे ग्रुप्स के फॉर्म में वहाँ पे पहुँच रहे थे। अच्छा, उसके बाद फिर जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाकर शामिल हो गए, जो जैसे-जैसे पहुँच रहा था और जो बनो कुरैज़ा का किला है ना, हमने यही पढ़ा ना जितने भी यहूदी थे या बड़े-बड़े किलों में रह रहे होते थे ना वहाँ पे, तो जो उनका किला है उसका मुहासरा कर लिया यानी उसके सराउंडिंग में फैल गए तमाम मुसलमान। उसको घेरे में ले लिया एक तरह से तमाम किलों को वो उनके जो यहूदियों के किले हैं, बनु कुरैज़ा के। अच्छा और फिर मुसलमानों की लश्कर की तादाद बता रहे 3000 थी और 30 घोड़े थे मुसलमानों के पास। अब बता रहे कि जब मुसलमानों का मुहासरा सख्त हो गया यानी इतने सारे लोग आ गए और वहाँ से हट ही नहीं रहे, तो अब जो है यहूदियों का यानी बनु कुरैज़ा का जो सरदार था काब बिन असद, उसने सोचा कि अब इस सिचुएशन से कैसे निपटे। ठीक है ना? बाकी जो कुरैश वाले थे और जो बहादुर कबीले होते थे, जिनको जंग करनी आती थी, एक्सपीरियंस थे, वो तो जब ऐसे देखते थे, वो सामने आ जाते थे लड़ाई करने के लिए, जंग करने के लिए, खुल्लम-खुल्ला मैदान में आ जाते थे। लेकिन इनको नहीं आता था, यहूदी जो है ये डर के मारे अपने किलों में ही बैठे रहते थे। तो अब क्या किस तरह निपटा जाए? मुसलमान तो हट ही नहीं रहे, वो तो मुहासरा किए हुए ही हैं, तो 3 तजावीज़ पेश की। एक तो ये कि भई या तो बनु कुरैज़ा वाले सब के सब मतलब अपने जो यानी वो सरदार थे ना, तो अपने कबीले वालों को मुखातिब करके वो कह रहे थे कि या तो आप सब लोग इस्लाम कबूल कर लें और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए हैं, उसमें दाखिल हो जाएँ।
اور اپنی اس طرح سے ان کی جو جان ہے، مال ہے اور بال بچے ہیں وہ محفوظ ہو جائیں گے. اچھا، یا تو یہ کر لیں. اور پھر آگے مزید کعب بن اسد نے کہا کہ تم لوگ جانتے ہو، واللہ یعنی اللہ کی قسم، تم لوگ کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ واقعی نبی اور رسول ہیں. یہ اس کے الفاظ تھے. اور وہی ہیں جنہیں تم اپنی کتاب میں پاتے ہو. ٹھیک ہے نا، انہیں کلیئر تھا کہ یہی اصل میں نبی اور رسول ہے، اور جو ہے اسلام قبول کر لو گے تو تم سب لوگ محفوظ ہو جاؤ گے. تو ایک یہ تجویز پیش کی. دوسری یہ پیش کی کہ اچھا، اس کو بھی سب نے رد کر دیا کہ نہیں، ہم نے اسلام تو نہیں قبول کرنا ہے. دوسری یہ تجویز پیش کی کہ بھئی اپنے بیوی بچوں کو قتل کرو اور تلوار لے کر سب کے سب پل پڑو، سب کے سب مسلمانوں پر اٹیک کرو. ٹھیک ہے، اور پوری قوت کے ساتھ ہم سب ٹکرا جاتے ہیں، اور اگر جو ہے فتح ہو گئی تو ویل اینڈ گڈ، اور نہیں ہوئی تو بس پھر جو ہے پھر سب کے سب مارے جائیں گے. اچھا، ایک یہ تجویز پیش کی، یہ بھی ان سب نے ریجیکٹ کر دی کہ نہیں، ایسا بھی ہم نہیں کرنے والے کہ خود ہی اپنے بیوی بچوں کو قتل کر کے اس طرح اٹیک کریں. پھر تھرڈ تجویز یہ پیش کی تھی کہ رسول اللہ اور صحابہ کرام کو جو ہے ان کو دھوکہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس طرح کرتے ہیں کہ سیٹرڈے کے دن تو ان کو پتا ہے کہ ہم لوگ جنگ کریں گے نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے نا. ان کو پتا ہے سیٹرڈے کو یہ لوگ لڑائی نہیں کریں گے یہودی لوگ، تو وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے ہوں گے سیٹرڈے کو ہم باہر نکلیں گے قلعے سے اور ان کے اوپر اٹیک کر دیں گے. تو ایسا کرتے ہیں سیٹرڈے کو کرتے ہیں تاکہ ان کو یہ لوگ ریڈی نہ ہو اور ان پہ ہم اٹیک کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تو جو ہے اس یہ والی تجویز بھی تمام یہودیوں نے ریجیکٹ کر دی، اور جتنے بھی بنو قریظہ کے لوگ تھے. اور تو آگے سے پھر سردار جو تھا کعب بن اسد، اس کو بہت غصہ آیا. تو اس کے یہ الفاظ ہے کہ تم میں سے کسی نے ہم لینے کے بعد ایک رات بھی ہوش مندی کے ساتھ نہیں گزاری. یعنی اتنے زبردست میں نے تینوں جو ہے مشورے دیے، لیکن تم لوگ ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں مان رہے ہو نا، تو تم لوگ کو بالکل عقل نہیں، کوئی سمجھداری کا فیصلہ نہیں کرتے ہو تم لوگ. تو اچھا، اس کے بعد پھر ہم اگلا پیراگراف پڑھ رہے تھے لیکن وہ نا آدھا ہوا تھا، تو ادھر ہی سے ریڈنگ سٹارٹ کر لیتے ہیں ہم. ان تینوں تجاویز جو لاسٹ پیراگراف ہے نا، تو اگر کوئی ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ انمیوٹ کر کے ریڈ کر سکتے ہیں. ہاں سسٹر فہیم، میں ادھر ایک بات ایڈ کروں. یہاں جب یہ تینوں تجاویز کعب بن اسد نے دی تھی تو اس کے بعد، اور اس کے یہود نے نہیں قبول کی، اس کے بعد اس نے ایک بندے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ جو بنو نذیر کو آپ نے جس طرح رائے دی تھی، یعنی کہ ان کو جلا وطن کر دیا تھا نا، تو اس نے بولا تھا کہ ہمیں بھی ایسے ہی چوائس دے دے. لیکن ان لوگوں نے 3 دفعہ بد اخلاقی کی تھی نا، تو اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات نہیں مانی. تو اچھا ان کی چوائس کو پچھلے رد کر دونوں دیا. قبائل کو چوائس دی تھی نا، ان کو بنو نذیر اور بنو قینوقا کو. جی شروع میں تو ایک جو میثاق مدینہ ہوا تھا ان کے ساتھ بھی سارے یہودیوں کے ساتھ ہوا تھا. اس کے بعد ان کے ساتھ 2 اور دفعہ ہوا تھا. آئی تھنک جب شاید بنو قینقاع کا معاملہ ہوا، پھر بنو نذیر کا ہوا، اس ٹائم شاید انہوں نے دوبارہ عہد لیا ہو کہ بدعہدی نہیں کریں گے شاید. لیکن میں نے پڑھا تھا 3 جگہ 3 دفعہ انہوں نے کیا، اور انہوں نے پھر ایسے کیا، تو پھر ان کا گناہ زیادہ بڑا تھا، تو اس وجہ سے ان کو نہیں معافی ملی نا. تو اچھا نہیں، میں جلاوطن یہ جی کہ جو دونوں باقی قبائل دونوں کو جلا وطنی کا آپشن دیا تھا نا کہ آپ لوگ چلے جائیں یہاں سے نا، تو ہم آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. جو دونوں دوسرے قبائل ہیں جی جی دونوں کو یہی آپشن دیا تھا نا. جی صحیح ہے. ہاں، ان کو لیکن یہ آپشن، کیونکہ ہاں انہوں نے بہت زیادہ بدعہدی کی تھی اور بڑی کرٹیکل سچویشنز میں کی تھی نا. صحیح. تو لیکن ان کو پھر نہیں دیا نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والا چانس. ان کو جی تو ان کو نہیں محاصرے میں ملا، ہی دیا. نہیں ان کو نہیں ملا. صحیح صحیح، جزاک اللہ. اچھا، یہ پوائنٹ اس بک میں مینشن نہیں ہے میرے خیال سے نا. نہیں میں نے یہ کہیں اور سے پڑھا تھا نا. جی جی صحیح، جزاک اللہ. صحیح. اب ہم آگے سے یہاں پڑھتے ہیں. اگر کوئی ریڈ کرنا چاہے گا تو آپ اگر نہیں کریں تو میں کر لوں گی. اچھا، یہاں پہ ہے کہ ان تینوں تجاویز کو رد کر دینے کے بعد بنو قریظہ کے سامنے صرف ایک ہی راستہ رہ جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور اپنی قسمت کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چھوڑ دیں. لیکن انہوں نے چاہا کہ ہتھیار ڈالنے سے پہلے اپنے بعض مسلمان حلیفوں سے رابطہ قائم کر لیں. ممکن ہے پتہ لگ جائے کہ ہتھیار ڈالنے کا نتیجہ کیا ہوگا. چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے پاس بھیج دیں، ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں. ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حلیف تھے اور ان کے باغات اور آل اولاد بھی اسی علاقے میں تھے. تو جب ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو مرد حضرات انہیں دیکھ کر ان کی طرف دوڑ پڑے اور عورتیں اور بچے ان کے سامنے دھاڑے مار مار کر رونے لگے. اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رقت طاری ہو گئی. اچھا، یہود نے کہا ابو لبابہ
کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں؟ اچھا اب یہ دیکھیں جو تینوں تجاویز سردار کعب بن اسد نے ان لوگ یہودی اپنے قبیلے کے سامنے رکھی تھی کہ بھئی ان تینوں میں سے کوئی ایک آپشن سلیکٹ کریں، اس سے بہتر کوئی آپشن ہمارے پاس نہیں ہے، تو نہیں انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تینوں کو. اب کیا آپشن رہ گیا تھا؟ اب یہ آپشن رہ گیا تھا کہ بھئی وہ ہتھیار ڈال دیتے مسلمانوں کے سامنے، پھر مسلمان جو چاہے ان کے ساتھ کرتے فیصلہ. تو اب ایک سیکنڈ. اچھا اس کے بعد پھر جو ہے ہتھیار ڈالنے سے پہلے انہوں نے سوچا کہ بھئی ایسا کرتے ہیں کہ ان مسلمانوں میں سے کسی ایک سے مشورہ کر لیتے، یعنی ان کا جو حلیف قبیلہ ہوتا تھا نا، ہم نے پڑھا تھا نا کہ مسلمانوں کے بنو ڈفرینٹ جو قبائل تھے ان کے حلیف ہوتے تھے، کسی کے اوس ہوتے تھے، کسی کے خزرج ہوتے تھے. تو اس طرح سے انہوں نے کہا کہ ہمارا جو حلیف قبیلہ ہے اس کے جو ایک شخص ہیں ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مشورہ کر لیتے ہیں کہ ہم ہتھیار ڈال دیں گے تو آگے مسلمانوں کی تھنکنگ کیا ہے، وہ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، وہ کیا ہمارے ساتھ پھر کریں گے ہتھیار ڈالنے کے بعد، ذرا پتہ کرتے ہیں. تو پھر انہوں نے ریکویسٹ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچایا کہ ہم جو ہے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نا ڈسکشن کرنا مشورہ کرنا چاہتے، تو اس کی اجازت دی جائے، تو ان کو مل گئی. اچھا پھر انہوں نے جب ان سے پوچھا ابو لبابہ، اچھا نہیں، پھر اس کے بعد ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کے پاس جب گئے تو مرد حضرات ان کی طرف دوڑ پڑے، بتا رہے ہیں عورتیں اور بچے بری طرح سے رونے لگ گئے نا، کیونکہ ظاہر ہے ان کو بالکل دیکھ رہا تھا کہ اب تو ہم بہت زیادہ ڈینجر سچویشن میں. تو اس پر پھر بتا رہے کہ ان پر دقت آ رہی ہو گئی. اچھا پھر جو ہے انہوں نے پوچھا یہودیوں نے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں؟ تو کیا آپ کو صحیح لگ رہا ہے کہ ہمارا ہتھیار ڈالنا صحیح ہوگا؟ اچھا اب آگے ریڈ کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا ہاں، لیکن ساتھ ہی ہاتھ سے حلق کی طرف اشارہ بھی کر دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ذبح کر دیے جاؤ گے. لیکن انہیں فوراً احساس ہوا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہے. چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آنے کے بجائے سیدھے مسجد نبوی پہنچے اور اپنے آپ کو مسجد کے کھمبے سے باندھ دیا اور قسم کھائی کہ اب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے دست مبارک سے کھولیں گے اور وہ آئندہ بنو قریظہ کی سرزمین میں کبھی داخل نہ ہوں گے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے تھے کہ ان کی واپسی میں دیر ہو رہی ہے. پھر جب تفصیلات کا علم ہوا تو فرمایا پاس آ گئے ہوتے تو میں ان کے لیے بخشش کی دعا کر دیتا، لیکن جب وہ وہی کام کر بیٹھے ہیں تو اب میں بھی انہیں ان کی جگہ سے کھول نہیں سکتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے. اچھا اب جو ہے جب یہودیوں نے ان سے پوچھا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ کو مناسب لگتا ہے کہ ہم ہتھیار ڈال دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو پھر ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رپلائی کیا کہ سوری ہاں کہ انہوں نے جب یہ پوچھا تو پھر ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے ہتھیار ڈال دو، لیکن ساتھ ہی پھر انہوں نے حلق کی طرف اشارہ کیا، جس کا مطلب تھا کہ تم سب کے سب ذبح کر دیے جاؤ گے. اب جو ہے انہوں نے یہ اشارہ تو کر دیا، لیکن ایک طرح سے وہ والی بات ہوگی نا کہ جو ایک بات ابھی تک راز میں تھی، ان کو یہ تو نہیں پتا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مطلب کہ وہی معافی کیا پتہ قبول کر لیں، کیا پتہ نہیں کرے. وہ لوگ ایک شک کی سی کیفیت میں تھے نا کہ کیا پتہ ہمیں بھی جلا وطنی کا آپشن دے دے. ٹھیک ہے ہتھیار ڈالنے کے بعد ہوگا کیا ہمارے ساتھ نا، تو جو ان کے ساتھ ہونے والا تھا وہ جو ہے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اشارے سے بتا دیا اپنے، یعنی کہ حلق کی طرف اشارہ کر کے کہ جو ہے سب کے سب ذبح کر دیے جاؤ گے جب تم لوگ ہتھیار ڈالو گے نا. تو لیکن بس وہ کرتے ہی ان کو احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا، ان لوگ کو تو میں نے پوری ہماری جو پلاننگ تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں چل رہا تھا پورا ان تک میں نے تو میسج ہی کنوے کر دیا ہے نا. تو ان کو ایک دم سے احساس ہوا، جیسے ہم لوگ کو بھی نہیں ہوتا، ہم لوگ کچھ گناہ کوئی کرتے ہیں تو ایک دم سے فیل ہو جاتا ہے کہ غلط کر دیا، یہ کیا کیا، ایسے نہیں کرنا فرین یہ چاہیے نا تھا. فرین یہ جی مسجد نبوی میں نا ایک ستون ہے، ستون لبابہ کے نام سے مشہور ہے. تو وہ اچھا ایک ستون ہے، اس کا نام بھی ستون لبابہ ہے. او تو اچھا اس سے باندھا وہاں تھا پہ یہ. لکھا ہوا جی ہے جی مطلب کہ وہ بالکل بالکل لکھا ہے ستون ابو لبابہ. ہاں زبردست. اچھا اس کی پکچر وغیرہ ہوگی پھر ہے نا، تو دیکھتے ہاں ہیں جی اچھے سے یہ پکچر دیکھتے ہیں. بھی ہے، اس کی پکچر بھی ہے بالکل بالکل. او چلے صحیح ہے پھر انشاءاللہ مجھے مل جائے تو میں شیئر کرتی ہوں. زبردست. اچھا پھر جو ہے بتا رہے ہیں کہ جو ہے وہ اب ظاہر سی بات ہے ان کو ایک دم سے فیل ہوا کہ میں نے یہ کیا، میں نے غلط کر دیا، تو ان کو فوراً احساس ہوا. ان کو اب انہوں نے کیا ڈیسیجن لیا آگے سے، اب ان کو یہ لگا کہ میں نے تو خیانت کر دی ہے. تو میرا امانت ہوتا ہے نا، ایک راز ہوتا ہے، جو اسٹریٹجی ہوتی ہے اگلے دشمن کو تو نہیں بتائی جاتی نا. تو ان کو ایک دم سے ریئلائز ہوا کہ میں نے تو خیانت کر دی اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کے ساتھ نا. تو انہوں نے پھر کیا سوچا کہ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے یہاں پر آئے تھے نا، تو اب انہوں نے ان کے پاس واپس جانے کے بجائے مسجد نبوی کا رخ کر لیا، وہاں پر پہنچ گئے اور انہوں نے مسجد
کا ایک جو کھمبا ہے اس سے اپنے آپ کو باندھ لیا اور مطلب اپنے آپ کو انہوں نے سزا دی نا، اور قسم کھائی کہ اب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے دستوار یعنی اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کھولیں گے، جب تک وہ نہیں کھولیں گے بس وہ وہاں پر بندھے ہی رہیں گے. اور انہوں نے یہ بھی قسم کھائی کہ وہ آئندہ بنو قریظہ کی سرزمین میں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے. یعنی اتنی ملامت تھی ان کو، اتنا زیادہ ان کو ریلائز ہو گیا تھا کہ انہوں نے ایک غلطی کر دی. اس کے بعد پھر جو ہے یہاں پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیل ہوا کہ دیر ہو رہی ہے ان کی واپسی میں، بس وہ مشورہ دینے ہی تو گئے تھے تو اتنی زیادہ دیر ہو گئی آنے میں، پھر ان کو تفصیلات کا علم ہوا کہ اچھا اچھا یہ ہوا ہے. انہوں نے جو ہے اشارتاً ان کو بتا دیا تھا کہ سب کے سب ذبح کر دی جائیں گے. تو اب ان کو ایک گلٹ ہو رہا ہے اور وہ وہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا ہے نا. اور میرے خیال سے اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ انہوں نے یہی مطلب کہ سوچا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے اور مطلب اللہ تعالیٰ جب انہیں معاف کر دیں گے اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے. تو پھر جو ہے اب انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ میرے پاس آ جاتے نا اور پھر مجھے بتا دیتے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو میں جو ہے ان کے لیے دعا کرتا نا اللہ تعالیٰ سے. لیکن اب تو انہوں نے یہ بات کہہ دی نا کہ جب تک اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کریں گے تو پھر تو میں بھی نہیں کھول سکتا. ابھی تک تو ظاہر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک تو نہیں پتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. ان کو پھر جو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا وہ تو بعد میں جا کے تقریباً جو میں نے اسکالرس کو سنا تھا 1 ہفتہ تقریباً گزر گیا تھا، 6-7 دن گزر گئے تھے تب اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا تھا. تو ظاہر سی بات ہے جب تک اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا تو وہ تو نہیں کھول سکتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں. اور جو ہے وہ کہتے میں دعا کر دیتا تو جو ہے پھر امید کی جا سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے. تو یہ ایک سچویشن وہاں کریٹ ہو گئی تھی. تو پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے پاس آ گئے ہوتے تو میں ان کے لیے بخشش کی دعا کر دیتا، لیکن جب وہ وہی کام کر بیٹھے ہیں تو اب میں بھی انہیں ان کی جگہ سے کھول نہیں سکتا کیونکہ مجھے بھی ابھی تک نہیں پتا نا کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہے کہ نہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے. ٹھیک ہے، تو اب یہ آگے ڈیٹیلز آئیں گی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی. اچھا، ادھر ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشارے کے باوجود بنو قریظہ نے یہی طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور وہ جو فیصلہ مناسب سمجھے کریں. حالانکہ بنو قریظہ ایک طویل عرصے تک محاصرہ برداشت کر سکتے تھے کیونکہ ایک طرف ان کے پاس وافر مقدار میں سامان خور و نوش تھا، پانی کے چشمے اور کنویں تھے، مضبوط اور محفوظ قلعے تھے، اور دوسری طرف مسلمان کھلے میدان میں خون منجمد کر دینے والے جاڑے اور بھوک کی سختیاں سہ رہے تھے. اور آغاز جنگ خندق کے بھی پہلے سے مسلسل جنگی مصروفیات کے سبب تکان سے چور چور تھے. لیکن جنگ بنی قریظہ در حقیقت ایک اعصابی جنگ تھی. اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا تھا اور ان کے حوصلے ٹوٹتے جا رہے تھے. پھر حوصلوں کی یہ شکستگی اس وقت انتہا کو پہنچ گئی جب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش قدمی فرمائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرج کر یہ اعلان کیا کہ ایمان کے فوجیوں، خدا کی قسم اب میں بھی یا تو وہی چکھوں گا جو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چکھا یا ان کا قلعہ فتح کر کے رہوں گا. سبحان اللہ، کتنا بیوٹیفل پیراگراف ہے یہ. اس میں بتا رہے ہیں کہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کر دیا تھا نا تم سب ذبح کر دیے جاؤ گے، تو بنو قریظہ کو سمجھ آ گیا تھا کہ ہتھیار بھی ڈال دیا نا تب بھی ہم سب کے سب مارے جائیں گے. اور تو پھر جو ہے اس کے باوجود انہوں نے بنو قریظہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیے. کوئی آپشن ہی نہیں بچا تھا، بہادر تو تھے نہیں کہ جنگ لڑتے، باقی اسلام بھی اور اس ضد میں ان کو قبول کرنا نہیں تھا. جتنے بھی آپشن کے سردار نے رکھے تھے وہ بھی نہیں ماننے تھے، تو کچھ بچ ہی نہیں رہا تھا، یہی بچ رہا تھا کہ بھائی ہتھیار ڈال دیں. اچھا، پھر آگے بتا رہے کہ پھر اور جو فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے ہم قبول کر لیں گے، ہم کیا کر سکتے ہیں، اب ہم بری طرح سے پھنس چکے ہیں. اچھا، پھر بتا رہے ہیں کہ حالانکہ اب دیکھیے کیا باتیں آ رہی ہیں کہ حالانکہ بنو قریظہ ایک طویل عرصے تک محاصرہ برداشت کر سکتے تھے، قلعے میں بند تھے نا وہ، تو پھر وہاں پہ قلعے میں ان کے پاس کھانے پینے کا بہت سامان تھا کہ بہت عرصے تک، یعنی کہ وہ کھانا پینے کا بھی سامان تھا، پانی کے چشمے بھی ان کے قلعے کے اندر تھے تو آرام سے پانی کی بھی سپلائی خوب تھی، کھانے پینے کی بھی سپلائی خوب تھی. ٹھیک ہے، پانی کے چشمے اور کنویں تھے. ہاں، اور مضبوط اور محفوظ قلعہ بھی مضبوط اور محفوظ زبردست تھا کہ اس میں اس طرح سے نہیں ہو سکتا تھا کہ دیوار
دیواریں وغیرہ توڑ کے گھس جائے, کچھ بھی نہیں, وہ بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ تھے قلعے کے اندر, سب کچھ ان کے سہولیات میسر تھی, تو بہت دنوں تک وہاں رہ سکتے تھے وہ, ٹھیک ہے نا, کہ محاصرہ اور برداشت کرتے. اچھا دوسری طرف مسلمانوں کا بتا رہے ہیں, وہ کھلے میدان میں, وہ تو محاصرہ کیے ہوئے تھا قلعے کا نا, قلعے کے باہر تو کوئی شیڈ شیلٹر کچھ بھی نہیں تھا, وہاں پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں, اور کتنی شدید سردی کا موسم تھا جو غزوہ احزاب سے چلا آ رہا تھا. غزوہ احزاب میں بھی اسی طرح تھا نا, بالکل کڑاکے کی سردی تھی, یہاں پہ بھی یہی تھا, ایسی سردی میں باہر کھڑے ہوئے مسلمان, اور یہ تو اپنے گلے میں آرام سے سکون سے تھے نا, یہ ان کو تو کوئی ایسی پرابلم نہیں تھی. اور مسلمان جو ہے بھوک کی سختیاں بھی سہ رہے تھے باہر نا, ان کو تھوڑی کوئی سپلائیز تھی اس طرح کھانے پینے کی, تو وہاں بھوک کی سختی بھی برداشت کر رہے ہیں, سردی کی سختی بھی برداشت کر رہے ہیں. اور تو اور جب خندق کا جو جنگ تھی, غزوہ خندق جو تھی, وہ تقریباً 25 دن 1 مہینے تک چلی تھی نا, تو یہ وہ والی جنگ لڑ کے آ رہے تھے. بنو قریظہ تھوڑی وہ جنگ لڑ کے آ رہے تھے جو تھکے ہوئے ہو, وہ تو اپنا آرام سے ریلیکس فٹ اینڈ فائن تھے. یا مسلمان 1 مہینے کی جنگ لڑ کے آ رہے تھے, اور کیسی جنگ تھی, کتنی زیادہ اسٹریسفل جنگ تھی, ہم نے ابھی پڑھا ہوا ہے. تو اتنے زیادہ تھکن سے, یعنی جنگی مصروفیات کے سبب تھکان سے چور چور تھے نا, تو اتنی تھکان تھی انہیں, بھوک بھی لگ رہی ہے, سردی بھی برداشت کر رہے ہیں. تو یہ سوچ سکتے تھے نا یہ جو یہودی تھے جو قلعے کے اندر تھے, کہ بھئی یہ لوگ تو ایک وقت آئے گا جب یہ لوگ ہمت ہار دیں گے اور چلے جائیں گے, کب تک برداشت کریں گے یہ لوگ اتنی سردی اتنی بھوک. وہ ان کو تو نہیں پتا نا مسلمانوں کی ایمان کا لیول کیا ہوتا ہے, وہ تو جان دینے کو بھی تیار ہوتے ہیں مسلمان نا. شہادت تو مسلمان کو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے نا, تو وہ موت سے تھوڑی گھبراتا ہے. تو ان کو انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ بھئی کب تک برداشت کریں گے, دیکھ لیتے ہیں, ہم تو سکون سے رہ رہے ہیں نا, کھانا پینا ہے, پانی ہے, سب کچھ ہے ہمارے پاس, سکون سے اندر رہ رہے ہیں, تو چلو چند دن اور ویٹ کر سکیں. تو سوچ سکتے تھے نا یہودی اس وقت کہ چند دن اور ویٹ کر لیتے ہیں, کیا پتا یہ سب واپس ہی چلے جائیں. لیکن پھر آگے دیکھیں, لیکن جنگ بنی قریظہ در حقیقت ایک اصحابی جنگ تھی. اللہ نے اچھا, اور پھر یہ جیسے کہ غزوہ احزاب کے بارے میں آیا تھا نا کہ وہ بھی اصحابی جنگ تھی, جس فریق نے بھی اپنے اعصاب مضبوط رکھے تو وہ والا فریق جیت جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے واقعی میں مسلمانوں کی مدد کی, اور اس طرح سے مسلمان جیت گئے تھے. اور اللہ نے ان کے دلوں میں, اب دیکھیں یہ بنو قریظہ یعنی یہودیوں کے دلوں میں روب ڈال دیا, جیسے کہا تھا نا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ میں وہاں پہ جا رہا ہوں فرشتوں کے ساتھ, اور میں ان کے دلوں میں روب ڈال دوں گا, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا جو یہودی تھے, اور ان کے حوصلے ٹوٹتے جا رہے تھے, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہوتا ہے نا, ہم لوگ پریکٹیکلی دیکھیں تو بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی, بات یہی ہونی چاہیے تھی نا پریکٹیکلی تو, کہ بھائی تھوڑے دن اور ویٹ کر لیتے. لیکن وہی بات ہے نا, ہر چیز اس طرح نہیں ہوتی, ہر تمام چیزوں کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا, وہ جیسے چاہیں دلوں کو پھیر دیں. تو سب کچھ یہ ہر وقت ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے نا کہ ہر چیز ہمارے عقل کے حساب سے نہیں چلتی ہے, جیسے اللہ تعالیٰ چاہے اللہ تعالیٰ کے حساب سے ہی ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا. تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب ڈالی, ان کے حوصلے ٹوٹ گئے, جبکہ الٹا ہونا چاہیے تھا کہ مسلمانوں کے حوصلے باہر ٹوٹتے کہ وہ اتنی سختی برداشت کر رہے تھے باہر, لیکن الٹا جو اندر سیف اینڈ ساؤنڈ سکون سے بیٹھے ہوئے قلعے, مضبوط قلعے کے اندر, ان کے اللہ تعالیٰ نے حوصلے توڑ دیے نا. اور پھر بتا رہے ہیں کہ پھر حوصلوں کی شکستگی اس وقت انتہا کو پہنچ گئی, یعنی حوصلے ٹوٹتے 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 برداشت تو کر رہے ہوں گے نا یہودی, جب انتہا کو پیک کو پہنچ گیا کہ اب بالکل ان کے حوصلے جب ٹوٹ گئے, تو پھر بتا رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ, دونوں بہت بہادر صحابی تھے نا, تو ان دونوں نے پیش قدمی فرمائی, ٹھیک ہے, آگے بڑھے وہ. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرج کر یہ اعلان, جسٹ امیجن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرج کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ایمان کے فوجیوں, خدا کی قسم اب میں بھی یا تو وہی چکھوں گا جو حمزہ نے چکھا, جو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چکھا, یا ان کا قلعہ فتح کر کے رہوں گا. وہی والی بات, یا تو ان کو جو ہے مطلب میں ان پہ پل پڑوں گا, ان پر اٹیک کروں گا, اور جو ہے یا تو قلعہ فتح کر لوں گا, یا تو یہ کہ جو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چکھا ہے, یعنی کہ انہوں نے شہادت چکھی تھی نا, یعنی کہ شہید ہو گئے تھے نا وہ, تو وہ کہہ رہے کہ یا تو پھر میں شہید ہو جاؤں گا یا تو فتح کر لوں گا, ان دونوں میں سے ایک بات ہوگی, تو میں تو آگے بڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. اچھا کوئی بات نہیں, مس تو نہیں کی نا اس پیراگراف میں. اچھا, چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عزم سن کر بنو قریظہ نے جلدی سے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا, ٹھیک ہے نا, ڈر کے مارے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا. بنو قریظہ والوں نے کہ پتہ نہیں اب یہ کیا کریں گے, حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹیک کر دیں گے, تو ان میں سے کس نے بچنا تھا. تو ان کو تو پتا تھا نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, انہیں کے ساتھ رہ رہے تھے نا, مطلب مدینے میں ہی تھے, تو ظاہر ہے وہ پوری طرح واقف تھے ان سے. تو انہوں نے اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ آپ جو فیصلہ مناسب سمجھے کریں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مردوں کو باندھ دیا جائے. چنانچہ محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر نگرانی ان سب کے ہاتھ باندھ دیے گئے, اور عورتوں اور بچوں کو مردوں سے الگ کر دیا گیا.
ٹھیک ہے نا. تو اب جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا ڈیسیجن فرمایا کہ جو ان کے مرد ہیں ان کو باندھ دیا جائے. تو ان سب کے جو ہے ہاتھ باندھ دیے گئے اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرویژن میں ان سب کے ہاتھ باندھ دیے گئے مردوں کے, اور عورتوں اور بچوں کو جو ہے ان مردوں سے الگ کر دیا گیا. قبیلہ اوس کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض پرواز ہوئے کہ آپ نے بنو قینقاع کے ساتھ جو سلوک فرمایا تھا وہ آپ کو یاد ہی ہے. بنو قینقاع ہمارے بھائی خزرج کے حلیف تھے اور یہ لوگ ہمارے حلیف ہیں, لہٰذا ان پر احسان فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا آپ لوگ اس پر راضی نہیں کہ ان کے متعلق آپ ہی کا ایک آدمی فیصلہ کرے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں. آپ نے فرمایا تو یہ معاملہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے ہے. اوس کے لوگوں نے کہا ہم اس پر راضی ہیں. اچھا, اب جو ہے یہ کنہوں نے فرمایا تھا, ہاں یہ جو قبیلہ اوس تھا نا وہ ان کا حلیف تھا, بنو قریظہ کا قبیلہ اوس جو تھا وہ حلیف تھا. تو انہوں نے پھر جو ہے ایک طرح سے سفارش کی, کہیں گے ریکویسٹ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بنو قینقاع کے ساتھ جو آپ نے سلوک فرمایا تھا تو آپ کو تو وہ یاد ہوگا نا. تو اور ان کے بنو قینقاع کے جو حلیف تھے وہ خزرج تھے, جس طرح یہاں پہ بھی بات ہو رہی ہے نا, بنو قریظہ کے حلیف جو ہے اوس تھے اور بنو قینقاع کے جو حلیف تھے وہ خزرج تھے. تو اور یہ لوگ ہمارے حلیف ہیں, لہٰذا ان پر آپ احسان فرمائے نا, تو آپ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ, نرمی کا معاملہ فرما دیں. تو آپ نے جیسے ان کو آپشن دیے تھے ان کو بھی آپشن دے دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہی لوگوں سے, یعنی کہ جو اوس کے لوگ تھے نا جو ابھی ریکویسٹ کر رہے تھے بنو قریظہ کے فیور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوس کے لوگوں سے کہ کیا تم لوگ اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ایک آدمی جو کہ آپ ہی میں سے ہو, ٹھیک ہے نا, یعنی کہ اوس کا ہی کوئی سردار ہو, وہی اگر فیصلہ کر لے تو کیا اس بات پر راضی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں, بالکل یہ تو بیسٹ ہو جائے گا کہ ہمارا, کیونکہ جو اوس والے چاہ رہے تھے پھر انہوں نے ہوگا کہ بھئی ہمارے جو سردار ہے وہ وہی کریں گے, بنو قریظہ کے معاملے میں نرمی کا معاملہ فرمائیں گے. تو اور باقی تو ان کو پتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا تو وہ تو سب کے سب نہ پھر مارے جائیں گے. اتنی بدعہدیاں, اتنے جھوٹے وعدے اور یہ سب کر چکے ہیں نا بنو قریظہ, ان کی بچت نہیں ہے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسیجن فرما دیا نا تو جو ہے انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے, یہ تو بہت اچھا ہوتا ہے کہ ہمارے ہی کوئی سردار جو ہے وہ ڈیسیجن لے لے. تو کتنی پیاری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نا, کہ ان کو یہ نہ لگے کہ بھئی ان کے اوپر کوئی ڈیسیجن تھوپا جا رہا ہے. چلو ٹھیک ہے, آپ کا اپنا ہی جو سردار ہے, ہاں آپ کا اپنا ہی جو سردار ہے وہی ڈیسیجن لے لے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں نا. تو کتنی حکمت سے بھرپور یہ باتیں ہوتی تھی نا ساری, اور ان کو پتا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ مطلب کہ ظاہر سی بات ہے وہ پورا کا پورا انصاف پر مبنی ہی بات کریں گے. ان کی تو بہت وہ فضیلت آتی ہے نا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی, آئی ڈونٹ نو آگے ڈیٹیلز آ رہی ہیں کہ نہیں, تو جو ہے تو ان کے اوپر ڈیسیجن ڈال دیا نا کہ بس اب یہ جو ڈیسیجن کریں گے تو اس سے سب لوگ ہی راضی ہو جائیں گے, یہودی بھی کیونکہ ان کے حلیف قبیلے نے کے سردار نے ڈیسیجن لیا ہے, اوس والے بھی کنونس ہو جائیں گے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ پہ تو بھروسہ ہو گئی کہ یہ تو کبھی بھی غلط ناانصافی والی بات کریں گے نہیں. تو یہ بڑا زبردست, جبکہ جو ہے اس وقت یہ والی بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تمام جتنے بھی مدینہ میں لوگ رہ رہے تھے نا ان سب نے یہ بات ایکسیپٹ کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو ہم ٹھیک ہے قبول نہیں کر رہے, لیکن جس نے قبول نہیں کیا انہوں نے بھی یہ بات مانی تھی کہ نہیں, جو ڈیسیجنز ہوں گے مدینہ سے ریلیٹڈ تو مدینہ کا ایک طرح سے سردار جیسے کہیں گے نا کنگ شپ جیسے دی جاتی ہے, تو وہ تو انہوں نے مان لیا تھا کہ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈیسیجن لیں گے ہم اسے فالو کریں گے. تو یہاں پہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈیسیجن لے لینا تھا ان کو فالو تو کر لینا تھا, کیونکہ انہیں پتا تھا ہم میں سے بیسٹ ڈیسیجن میکر یہی ہے. تو لیکن پھر بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈیسیجن کا رائٹ دے دیا نا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اچھا اب سیکنڈ پیراگراف پڑھتے ہیں. سسٹر جی ادھر یہ بھی ہے نا کہ تھوڑا وہ اوس و خزرج کی اگین بات آ رہی ہے کہ جو ان کے حریف تھے یہود میں, تھوڑی ان کے فیور میں اگین جا رہے ہیں وہ کہ خزرج کو انہوں نے ان کا حریف جو تھا بنو قینقاع تھا تو ان کو آپ نے رائے دی تو ہمارے والے کو بھی دی جائے. تو تھوڑا اسٹل وہ اس سائڈ پہ جا رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس ہی کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ان کی بات کی کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ وہ ان کے سردار ہیں. اگر کسی کو یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے فیصلے سے انکاری تو کسی کو بھی نہیں تھی انہیں, لیکن اسٹل وہ اوس کا سردار فیصلہ دے گا تو بالکل ہی کوئی ان کو اعتراض نہیں تھا ہونا. اور یہ سعد بن معاذ کا ہم نے ابھی پڑھا تھا پیچھے غزوہ خندق میں کہ ان کے ایک رگ میں, بازو کے رگ میں, بڑی رگ میں تیر لگا تھا, وہ زخمی ہو گئے تھے. تو اس کے بعد وہ
مسجد نبی میں ہی آ کے نا لیٹے رہتے تھے, زخمی تھے تھوڑا وہ, تو وہیں آ کے لیٹے رہتے تھے. تو اب میں بھی ہاں آئے بھی کہ وہ وہاں ان کے پاس جائیں گے فیصلے کے لیے. ہاں پھر ان کو آبجیکشن بھی ان کو وہی ہوگا نا کہ جیسے اس وقت چلتا تھا کہ بھائی ہمارے قبیلے کا ہے, ہمارا پارٹنر, ہمارا حلیف ہے, تو ہمارے حق میں ہی دے گا, ٹھیک ہے نا, فیصلہ یہی ہو رہا ہوتا تھا نا اس وقت قبیلے کے اندر, اور قبیلوں کے اندر. یہود کو بھی تھوڑا جب یہ گئی ہیں ابو لبابہ رضی اللہ عنہ, تو ان کو بھی امید تھی کہ یہ ہمارے حلیف ہے تو ہمارے حق میں کوئی اچھی بات لے کے آئے ہوں گے. صحیح. اچھا ہاں اسی لیے نا, کیونکہ وہ بہت زیادہ اس میں یہ سب چیزیں ہوتی تھی نا, اونرشپ لیتے تھے نا سب اپنے قبیلے, اپنے حلیف جو بھی تھے, کہ بس ہم ان کا ساتھ دیں گے چاہے یہ غلط ہو چاہے یہ صحیح ہو. یہ سب چیزیں اس وقت چل رہی ہوتی تھی نا, تو ان کو ہوگا کہ بس صحیح ہے, ہمارے سردار ہیں تو بس پھر تو ہمارے حق میں ہی فیصلہ دیں گے. مطلب اوس والوں نے سوچا ہوگا. اب آگے پڑھتے ہیں. اس کے بعد آپ نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا, ٹھیک ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا کیونکہ وہ وہاں پہ, جیسے کہ سسٹر عائشہ نے بتایا کہ وہ وہاں پر ادھر ہی مسجد نبوی میں تھے نا, اور یہ لوگ تو بنو قریظہ کی طرف آ چکے تھے, تو ان کو بلایا. وہ مدینہ میں تھے, اور جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا نا کہ 3000 کا لشکر آ گیا تھا, تو ان میں سعد بن معاذ اسی طرح نہیں آئے تھے, کیونکہ ہم نے سنا تھا غزوہ خندق کے بالکل شروع میں ہی ان کی جو بہت بڑی بازو کی رگ تھی وہ کٹ گئی تھی نا, تو بہت زیادہ زخمی تھے وہ, تو اس لیے جو ہے وہ نہیں آ سکے تھے, ورنہ تو وہ لازمی آتے. تو اب جو ہے وہ مدینہ میں تھے, لشکر کے ہمراہ تشریف نہیں لائے تھے کیونکہ جنگ خندق کے دوران بازو کی رگ کٹنے کے سبب زخمی تھے. انہیں ایک گدھے پر سوار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا. جب قریب پہنچے تو ان کے قبیلے کے لوگوں نے انہیں دونوں جانب سے گھیر لیا اور کہنے لگے, سعد رضی اللہ عنہ اپنے حلیفوں کے بارے میں اچھائی اور احسان سے کام لیجیے گا. اچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسی لیے حکم بنایا ہے کہ آپ ان سے حسن سلوک کریں. مگر وہ چپ چاپ تھے, کوئی جواب نہ دے رہے تھے. جب لوگوں نے گزارش کی بھرمار کر دی تو بولے, اب وقت آ گیا ہے کہ سعد کو اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی پرواہ نہ ہو. یہ سن کر بعض لوگ اسی وقت مدینہ آ گئے اور قیدیوں کی موت کی خبر پھیلا دی. اچھا ہاں, اچھا اب یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے سے جب بلایا تو وہ ایک گدھے پر سوار ہو کر وہ آ گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. تو جب وہ قریب پہنچے نا, یعنی کہ ادھر تک پہنچے نہیں تھے جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, راستے میں ہی تھے, تو جب وہ قریب پہنچے تو ان کے جو قبیلے کے لوگ یعنی اوس کے جو لوگ تھے, تو انہوں نے دونوں جانب سے نا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جیسے نہیں ہوتا کہ کوئی آ رہا ہوتا ہے, کوئی ڈیسیجن لے رہا ہوتا ہے, ہمیں چاہیے کہ ہمارے فیور میں ڈیسیجن لے, تو ہم پہلے سے ان کے ساتھ ساتھ ہو جاتے ہیں نا کہ بھائی یہ ڈیسیجن لے لیں گے, اس سے پہلے ان کو تھوڑا کنوینس کر دو کہ ہمارے حق میں ہی ڈیسیجن دیجیے گا نا. تو وہ پہلے سے ہی وہ سب پہنچ گئے نا ان کے پاس, اوس کے لوگ نا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, کہ اب تو یہ آئیں گے اور یہ ڈیسیجن سنا دیں گے نا. تو انہوں نے پہنچ کر اوس والوں نے کہا, سعد آپ اپنے حلیفوں کے بارے میں اچھائی اور احسان سے کام لیجیے گا, ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسی لیے حکم بنایا, یہ اوس والے کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسی لیے حکم بنایا کہ آپ ان سے حسن سلوک کریں, مگر وہ چپ چاپ تھے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اوس والوں نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریے گا, اچھائی کا معاملہ, احسان کا معاملہ کریے گا, ٹھیک ہے. انہوں نے غلطی کر دی ہے لیکن پھر بھی آپ ان کے ساتھ پلیز نرمی کا معاملہ کریں, اور آپ کو اسی لیے حکم بنائے, اسی لیے آپ کو فیصلے کا پورا رائٹ دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ ان کے ساتھ نا حسن سلوک کریں. اتنا ڈیسپریٹلی چاہ رہے تھے اوس والے اپنے حلیفوں کے ساتھ, وہ اتنے زیادہ وفادار تھے کہ انہیں تھا کہ بس یہ کسی طرح سے ان کی بچت ہو جائے نا. تو پھر جو ہے, لیکن جو ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل خاموش تھے نا, کوئی جواب نہیں دے رہے تھے. پھر لوگوں نے جب گزارش کی بھرمار کر دی, مطلب بار بار وہ بولے جا رہے ہوں گے نا کہ پلیز آپ ان کے ساتھ نرمی کریے گا, کوئی ان کے خلاف ڈیسیجن مت دیے گا, کیونکہ انہیں پتا تھا خلاف ڈیسیجن دیا تو کوئی چھوٹی موٹی تباہی نہیں آئے گی, سب کے سب نے قتل ہو جانا ہے نا, یہ پورا قبیلہ ہی ختم ہو جانا ہے. تو اس لیے وہ مسلسل ان کو پورے راستے کنوینس کرتے رہے. پھر اس کے بعد جو ہے ہاں, جب انہوں نے گزارش کی بھرمار کر دی تو پھر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سعد کو اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی پرواہ نہ ہو. یعنی کہ ظاہر سی بات ہے, جب وہ ان کے اگینسٹ ڈیسیجن دیں گے تو لوگ کرتے ہیں نا اس طرح ملامت کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہمارا خیال بھی نہیں کیا, اتنا ریکویسٹ کی تھی, اتنا وہ, اب ایسا بھی ہم نے کیا کر دیا تھا. اور لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہ بہت زیادہ یہ تو ظالم ہے اور بہت زیادہ انہوں نے ظالمانہ فیصلہ کیا ہے, اور کیا کیا الٹی الٹی باتیں لوگ کرتے ہیں نا. تو ظاہر سی بات انہیں پتا ہوگا کہ یہ لوگ اس فیصلے کے بعد ان لوگوں نے ایسی باتیں کرنی ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے بس, ٹھیک ہے نا. اس کے مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا کے آگے کوئی بھی ملامت کرنے والا ملامت کرے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا ہے, ٹھیک ہے. تو اب وقت آ گیا کہ اب میں نے ایسا ہی
डिसीजन लेना है कि बस अल्लाह की रजा मुझे मतलूब है और कोई मलामत करने वाला चाहे मुझे 100 बातें सुनाए, कोई मसला नहीं। ये सुनकर बाज लोग उसी वक्त मदीना आ गए, ठीक है ना, बनु कुरैजा के पास। अब बाज लोग जो है उधर कह रहे मदीना आ गए और कैदियों की मौत की खबर फैला दी कि बस अब ये जो जुमला कहा है ना साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ने, अब तो इन्होंने फैसला सुना देना है। तो उन्हें आइडिया हो गया था कि अब जो है ये नहीं पीछे हटेंगे और ये सबके ना खत्म होने का फैसला फरमा देंगे। और फिर बात तो यहाँ नहीं रह गई। जब ग़ज़वा खंदक था और हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हा इनको जब तीर लगा था उस टाइम इन्होंने दुआ भी मांगी थी ना कि बनु कुरैज़ा की बदअहदी का भी उनको उस टाइम इल्म हो गया था, तो उन्होंने दुआ की थी कि जब तक मेरी आंखें इनकी तरफ से ठंडी ना हो जाएं तो अल्लाह मुझे मौत ना देना। सही सही सही। हाँ, उस वक्त उन्होंने ये बात कही थी ना, क्योंकि वो उनकी रग कट गई थी तो उन्हें खतरा महसूस हुआ होगा ना कि बस अब उनके जो है एंडिंग आ गई है ना। तो उस वक्त उन्होंने जो है अल्लाह ताला से दुआ की थी कि अल्लाह ताला मुझे, मतलब मैं जब तक इनके मामले इनसे ना निमट लूं तब तक जो है, तो वाकई में ये दुआ कैसे कबूल होती हुई नजर आ रही है ना। तो जबरदस्त, वाकई में उस वक्त उन्होंने यही कहा था कि जो है जब तक मैं इनसे ना निमट लूं, क्योंकि बदअहदी ये कर चुके थे बनु कुरैजा वाले और ये उनके जो है हलीफ कबीले के भी थे। तो जो है ये चाह रहे थे कि कोई डिसीजन लेने, कोई ऐसा उनसे मतलब बदला लेने, इन्होंने जो हरकत की है बनु कुरैजा वालों ने। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाया, उनके हाथ में डिसीजन ले लिया कि ले भाई ये बनु कुरैजा वाले जो है अब इनके खिलाफ जो है जो भी आप जो भी मामला करना चाहें, तो उनके हाथ में पूरा डिसीजन था ना, उनके फेवर में भी दे सकते थे, उनके अगेंस्ट भी। तो उनको अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई थी कि जो मैंने उस वक्त दुआ मांगी थी अब वो जो है दुआ कबूल होने का वक्त आ गया। तो ऐसे ही ये फिर हम लोग इंशाल्लाह आगे से कल रीडिंग करेंगे क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो गया। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।